अस्सलामुअलैकुम सक्सेस जर्नी के दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस बारे में बताने जा रहे हैं उसकी तहकीक कई ज़माने से साइंटिस्ट और बहुत से एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे रॉकेट, सैटेलाइट्स वगैरह और हत्ता कि महंगी तरीन टेलीस्कोप भी बनाई गई हैं जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सके कि क्या दुनिया के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी बच सकती है, या कुछ लोग हैं या कोई और मखलूक है जिन्हें हम एलियन कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जहाँ तक एक अमरीकी साइंसदान है उनके मुताबिक इंसान ख़ुद एक ज़मीनी मखलूक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, इंसान एक ज़मीनी मखलूक बिल्कुल नहीं है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम नाज़रीन और सामीन से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो को वक्त पे मौसूल हो सके, नोटिफिकेशन हासिल हो सके और आपके रिश्तेदार, जान पहचान और इर्द गिर्द वाले उस तमाम इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की तहलका खेस रिसर्च के मुताबिक इर्तिका मीन्स के एवोल्यूशन के नज़रियात का जनाजा उठ गया है। इर्तिकाई साइंसदान लाजवाब हो चुके हैं। इंसान ज़मीन पर एक एलियन है क्या? वाकई? डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेस दावा किया है कि इंसान इस सयारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे सयारे पर तख्लीक किया गया है और किसी वजह से उसके असल सयारे से उसके मौजूदा रिहायशी सयारे ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ़ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में उसके लफ्ज़ पर गौर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ जहन में दोस्तों ये बात लाजमी रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहा करता था वो सैयारा, वो जगह इस कदर आरामदेह और पुरसकून मुनासिब माहौल वाली थी जिसे हम VVIP भी कह सकते हैं। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म व नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोटी रोज़ी के लिए भी कुछ भी तरद्दुद नहीं करनी पड़ती थी। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। ऐसा माहौल मैसर था कि जहाँ सर्दी गर्मी की बजाय हर वक्त बहार जैसा मौसम रहा करता था और वहाँ पर सूरज जैसे ख़तरनाक सितारे की तेज़ धूप, अल्ट्रावायलेट रेज़ बिल्कुल भी नहीं थी जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ़ दे होती हैं। तब उस मखलूक यानी कि इंसान से कोई गलती हुई, उसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकालकर फेंक दिया गया। जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सज़ा या जज़ा के तौर पर किसी को भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया इंसान के लिए एक जेल जैसी ही है। यहाँ पर सिर्फ़ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता है क्योंकि ज़मीन की शक्ल, काला पानी बिल्कुल जेल की तरह है। खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करते हैं। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिससे इनकार बिल्कुल मुमकिन नहीं। उसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर हैं उनमें चंद एक साबित शुदा ये हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश सकल या ग्रेविटी और इंसान
جہاں سے آیا اس جگہ کی کشش ثقل یا گریوٹی میں بہت زیادہ فرق تھا۔ انسان جہاں سے آیا وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر گریوٹی کی وجہ سے ہی ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیں جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں۔ دوستو، کیا یہ ایک حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، سن سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو ہی نہیں۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہے۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے درمیان ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا باڈی ٹیمپریچر آٹومیٹک ہر سیکنڈ یا ہر طریقے سے ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کا جسم کا درجہ حرارت خودکار طور پر یا آٹومیٹک طور پر ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اگر اسی وقت بادل آ جائیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار، نزلہ، زکام اور بیماری یہ تمام صرف انسانوں میں ہیں۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر جانے والے دوسرے جانداروں سے بے تحاشا مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی کہ جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا، اسے کھانا بالکل بھی مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھا جاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے لیے چند لقمے بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں تو ہزاروں جتن کرنا پڑتا ہے۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرو، پھر اس کے مادے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے مطابق ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ ہی نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز اس کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرنی پڑتی تھی۔ مزید یہ کہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم اور گزار بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسی یعنی کہ جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل بالکل بھی نہیں، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں پر زمین جیسا گندا ماحول بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کو کہ سورج کے دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں ہی رہتا رہا، جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ
اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور، مخلوق ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کے عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے یعنی کہ ہمارے زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو کچھ آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت ہی نہیں کر سکا۔ ہماری ٹیم اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے ہیں۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا، اب اس تحریر کے بعد اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ایولیوشن کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لا تعداد مرتبہ یہی بتایا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک ریسرچ اور ڈاکٹر ایلس کی ریسرچ بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوسرے جاننے والے ارد گرد اور رشتہ دار، دوست احباب بھی اس ریسرچ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک، مضبوط دلائل اور بہتر تحقیق کے ساتھ۔ اگر ہماری تحقیق میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو براہ کرم کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے، اور اگر کوئی ایسی تحقیق جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کر کے آپ کو بتائیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔